जमात हफ्तम के तलबा को उसवा स्टूडेंट गाइड के लेक्चर नंबर 8 में अली हुसैन खुशामदीद कहते हैं। अब हम पिछले अपने जो लेक्चर्स थे उनमें अपने 3 असबाक जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। हमारा ये जो चौथा लेक्चर है ये है सबक नज़्म व ज़ब्त के बारे में। आइए जानते हैं कि इस सबक में क्या। तो ऐसी कोई मुश्किल और पेचीदा चीज़ नहीं है इस सबक में। बहुत आसान होगा कि अगर हम डायरेक्टली इसका बराह रास्त इसको पढ़ना शुरू कर दें। सारी चीज़ों की वजाहत इसी सबक में मौजूद है। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये जो हमने हेडिंग देखी टॉपिक के नज़्म व ज़ब्त होता क्या है, उसकी पहले वजाहत होगी कि नज़्म और ज़ब्त दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी हैं लड़ी में पिरोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। तो नज़्म के मानी हम तरतीब देना कह सकते हैं, तरतीब, और ज़ब्त के मानी रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना ही नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। आसान अल्फाज में कहूँ तो कवानीन या असूलों की पाबंदी करना जो है वो नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। और उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने असूल, अपने कानून तरतीब देते हैं और उन कवानीन में हम बहुत सी चीज़ों से बचते हैं या वो हमारे लिए रुकावट होते हैं कि हमने ये नहीं करना और ये करना है और यूँ नहीं करना और यूँ करना है। अगर आप देखें मज़हब इस्लाम को, बल्कि दुनिया के किसी भी मज़हब को, तो उसमें भी जो नज़्म व ज़ब्त है, जो डिसिप्लिन है, वो सारा इसी तरह से पेश किया गया है कि किन किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को किस तरतीब से अदा करना है। आप नमाज को देख लें कि आप पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे ख़ास वक्त में, फिर किस तरह से पढ़ेंगे वो भी तरीका सारा है पूरी तरतीब के साथ। फिर ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, और इसी तरह फिर आपने किन किन चीज़ों से बचना है, हराम खाने से बचना है और कौन सी और बातों से परहेज़ करना है। तो वो सारा नज़्म व ज़ब्त हो गया। फिर इसी तरह बाकी के जो मज़ाहिब हैं उनमें भी इसी तरह के अहकामात हैं कि किन चीज़ों से बचना है और क्या नहीं करना, क्या करना है। और फिर दुनिया भर के कवानीन को आप देख लें, हर मुल्क का अलग कानून है। कानून के मुताबिक आपने कुछ चीज़ों को करना है लाजमी तौर पर और कुछ चीज़ों को नहीं करना, यानी उनसे बचना है। तो ये होता है नज़्म व ज़ब्त। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। हुस्न तरतीब यानी तरतीब को खूबसूरती के साथ पेश करना, ठीक है। एक ऐसी तरतीब के जो अच्छी लगे, एक ऐसा पैटर्न के जो खूबसूरत हो, मुकम्मल हो। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुज़रती है। असूल व ज़वाबित कवानीन, कानून। उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। सलीका कहते हैं कामों को अच्छी तरह और अच्छे ढंग से करना। इसके बरअक्स वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे और कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुज़रती है। फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर ये पूरी कायनात जो है, ये पूरी दुनिया जो है, इसकी हर एक चीज़ में एक पैटर्न है और एक तरतीब है। अगर हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं और उसके मुताबिक चलना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हर सूरत कोई ना कोई तरतीब ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो कि हम आहंग हो सके बाकी तमाम तर जो पैटर्न्स हैं, जो तरतीबें हैं, उनके साथ। तो आप देख लें कि दुनिया में हर खित्ते के लोगों की ज़िंदगी अलग है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर वो एक ख़ास तरतीब के साथ होती है। मिसाल के तौर पर
اگر دنیا کے لوگوں کی زندگی میں کوئی ترتیب نہ ہو اپنی سونے میں، کھانے میں، پینے میں، تو انہیں مشکل ہو سکتی ہے۔ اب وہ ممالک جہاں پہ بہت ہی کم وقت سورج رہتا ہے سردیوں میں، جیسے یورپی ممالک ہیں کہ جہاں 6 گھنٹے بھی پورے 24 گھنٹے میں سورج ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ ترتیب نکال لیتے ہیں اپنی اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور وہ ممالک کہ جہاں پر 22 گھنٹے یا 20 گھنٹے سورج آسمان پر ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس کے مطابق ترتیب نکال لیتے ہیں۔ پھر پانی کی، خوراک کی، باقی زندگی گزارنے کی جتنی بھی ترتیب ہے، اصول ہیں، قوانین ہیں، صحرا کے لوگ دیکھ لیں، جنگلوں کے لوگ دیکھ لیں، سمندری جزیروں پہ رہنے والے لوگ دیکھ لیں، پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ دیکھ لیں، شہروں کے لوگ دیکھ لیں، دیہاتوں کے دیکھ لیں، کچے مکانوں کے دیکھ لیں، پختہ مکانوں کے دیکھ لیں، اکیلے رہنے والے دیکھ لیں، یا آپ ایک ہجوم کے ساتھ رہنے والے لوگ دیکھ لیں، قبیلے کی شکل میں رہنے والے لوگ دیکھ لیں، ہر کوئی کسی نہ کسی اصول کے تحت زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایسا اصول جو کہ اس کے ماحول کے مطابق ہو، اس کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہو، تو اس لیے قوانین اور اصول اور وہ پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے، اور وہ زندگی کیا ہوتی ہے، وہ بس وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں اپنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے قدم چومتی ہے، یا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر کوئی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقرر پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقرر پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ بالکل سادہ اور واضح بات ہے یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف ذکر کیا ہے کہ دن رات کے آنے جانے میں اور سورج کے مقرر وقت پہ آنے میں، موسموں کے آنے جانے میں، اور تمام ترتیبیں ہیں یہ کائنات میں، وہ ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند جو لوگ ہیں وہ ان سے ظاہری بات ہے کہ سبق سیکھیں گے اور حاصل کریں گے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے بھی موجود ہیں۔ اب ہم یہاں پہ جو ذکر کر رہے ہیں ان مثالوں کا، اس کی ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک خاص ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ تغیر کہتے ہیں اس تبدیلی کو کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اور تبدل بھی تبدیلی۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ بالکل واضح پیرا ہے، اور میں یہ بات اضافی بتانا چاہوں کہ دنیا میں ہر جگہ ہم آہنگی موجود ہے، ترتیب موجود ہے، ہر ماحول میں مطابقت موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں کے لوگ اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں، اپنے اصول بنا لیتے ہیں۔ جو میدانی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے مطابق اصول بنا لیتے ہیں۔ جو دلدلی علاقوں کے لوگ ہیں وہ وہاں کے مطابق بنا لیتے ہیں، صحرائی علاقوں کے وہاں کے مطابق، سمندری علاقوں کے وہاں کے مطابق۔ پھر قبائل والے جو ہیں وہ اپنے اصول بناتے ہیں، پھر جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ اپنے اصول بناتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول جو ہوتے ہیں یہ زندگی آسانی سے گزارنے کے لیے
بنائے جاتے ہیں اور انہی اصولوں کو نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔ پرندے، جانور، حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، پرندے وہ جانور ہوتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں۔ جانور سے مراد یہاں پہ چوپائے یا دیگر جانور، اینیملز جن کو ہم کہیں گے وہ ہیں، اور حشرات الارض سے مراد کیڑے مکوڑے، انسیکٹس، یہ الگ الگ اقسام ہیں مخلوقات کی، جانوروں کی۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ مرغابیوں کو، بگلوں کو، تو ایک خاص ترتیب میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک پیٹرن کی شکل میں، وی کی شکل میں، کہ کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ وہاں پہ شہد کی مکھیوں کی جو کالونی ہوتی ہے، جو چھتا ہوتا ہے، اس میں ہر مکھی کو ایک الگ کام دیا جاتا ہے۔ کسی کا کام ہوتا ہے انڈوں کی حفاظت کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے خوراک لے کر آنا، اور اسی طرح پھر چیونٹیوں میں ہوتا ہے کہ کسی کا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ آرمی اور پولیس ہوتی ہے وہ ان کی، کچھ ورکرز ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ کھانا پینا ڈھونڈ کے لانا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی میں پیٹرن بناتے ہیں کہ کون کس وقت کام کرے گا، کون آرام کرے گا۔ تمام جانداروں میں، جانوروں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال جو کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آ جائے۔ قطار لائن، لکیر، یعنی ایک لکیر میں، ایک سیدھ میں سب چلتی ہیں۔ اونٹوں کے صحراؤں میں چلتے دیکھیں، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو اصولوں کی جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے، اور جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور جو ترتیب بتائی گئی ہے، جو پیٹرن بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں زیر ہے دال کے نیچے، دل۔ تو اس بات کا مطلب اگر میں اخذ کرنا چاہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بے ترتیبی کا عادی ہو جائے گا، پھر وہ کہیں پہ بھی کوئی ترتیب، کوئی پیٹرن نہیں دیکھنا پسند کرے گا۔ ظاہری سی بات ہے، اب آپ لوگوں کی زندگیاں ہیں، آپ اسی کا مطالعہ کر لیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم لڑکپن میں آتے ہیں، پہلے ہم بچے ہوتے ہیں، پھر لڑکپن میں آتے ہیں، لڑکے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر موت آ جاتی ہے۔ اگر اس ترتیب کو تبدیل کر دیں کہ ایک بچہ ہے اور وہ بچپن میں ہی بوڑھا ہو گیا، تو اس کی ایک دم داڑھی مونچھیں نکل آئیں اور وہ نکلتے ہی سفید ہو گئیں اور وہ کمزور ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکا بنے کہ جس میں وہ اس کا جسم بڑھنا شروع ہوتا ہے اور داڑھی مونچھیں غائب ہو جاتی ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر چیز کے لیے ایک ترتیب ضروری ہے، تو یوں بہت عجیب سا لگے گا۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اسے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔
نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہوگی، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات
یہ تھا آپ کا آج کا سبق. یقینی طور پر آپ نے اس سے بہت سے سبق جو ہیں اور بہت سے اچھی باتیں سیکھی ہوں گی، نتائج اخذ کیے ہوں گے. یقینی طور پر کوئی سوال ہو تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے مشکل الفاظ معنی جو ہیں وہ تلاش کرنے ہوں گے. یقینی طور پر سارے میں بتا چکا ہوں. اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ آپ UDB یا فرہنگ جو دی گئی ہے اس سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کے مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے. فی امان اللہ.